बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है और आप देख रहे हैं इल्मुल इसरार। नाजरीन, एक फ़रिश्ता जो लाखों साल से अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ है, अपने करीब से एक इंसानी रूह को गुज़रते हुए देखता है और ये देखकर वो हैरान रह जाता है कि इस रूह के पास करोड़ों साल की इबादत मौजूद है, हालांकि कुर्राए अर्ज़ पे वो कुछ साल गुजार कर आया है। वो फरिश्ता हैरत में डूब जाता है कि आखिर ये कौन सा जिक्र करता है कि जिसके साथ इसे करोड़ों साल की इबादत का सवाब मिला है। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है कि दिलों का इत्मीनान और सुकून मेरे जिक्र में है। तो फिर ये बेशतर लोग जो विर्द वज़ाइफ पढ़ते हैं वो उस सुकून को क्यों हासिल नहीं कर पाते। कुरान पाक एक ही है, लेकिन इसके अंदर मोमिन के लिए हिदायत मौजूद है और जालिम इसी से अपना खसारा और नुकसान बढ़ा लेता है। नाजरीन, अल्लाह ने 18,000 जहान तख्लीक फरमाए हैं। आखिर वो जहान हमारी नज़रों से ओझल और पोशीदा क्यों हैं? जब आलमे अरवाह में अलस्त के मकाम पर तमाम रूहों ने अल्लाह की रबूबियत का इकरार किया तो वो वादा, वो इकरार हमें याद क्यों नहीं है? हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इंसान समझता है कि उसका जिस्म छोटा सा है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि इस छोटे से जिस्म में कितना बड़ा जहान आबाद है। आखिर वो जहान हमारी नज़रों से ओझल क्यों है? आखिर वो कौन सा अल्लाह का ऐसा ज़िक्र है जो इंसान को मार्फत इलाही और कुर्ब इलाही और दीदार इलाही तक ले जाता है, और दीदार इलाही के बाद दिलों को इत्मीनान और सुकून मिलता है। इन सब की सिर्फ एक ही वजह है कि हम अपने जिस्म की खुराक का बंदोबस्त करने में लगे रहते हैं, मगर रूह की ग़िज़ा के बारे में सोचने की कोशिश नहीं करते। आखिरकार खुराक ना मिलने की वजह से रूह बीमार होती चली जाती है और एक दिन नफ्स के ताबे हो जाती है। और नफ्स वो है कि जो इंसान और अल्लाह के दरमियान एक बहुत बड़ा हिजाब है। जो लोग इस हिजाब को हटाने में कामयाब हो जाते हैं उन्हें ही मकसद हयात मिलता है। आखिर कोई तो ऐसा ज़िक्र है कि जिसके ज़रिए रूह ज़िंदा होती है और खालिक हकीकी से जा मिलती है। इस वीडियो में आज बहुत से राज़ों से पर्दा उठाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारा और आपका राब्ता बना रहे। नाजरीन, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि अल्लाह का जिक्र रूह की ग़िज़ा है। जैसे इस दुनियावी जिस्म की ग़िज़ा होती है, वैसे ही रूहानी जिस्म की भी एक ख़ास ग़िज़ा होती है। नाजरीन, अल्लाह ने 18,000 जहान तख्लीक फरमाए और उनमें मुख्तलिफ़ मखलूक़ात तख्लीक फरमाईं और उन तमाम मखलूक़ात की ग़िज़ा का बंदोबस्त किया। जैसे जन्नात इस दुनिया में हमारे साथ तो रहते हैं, लेकिन बहुत से लोग ये नहीं जानते कि जन्नात आखिर क्या खाते हैं, इनकी ग़िज़ा क्या है और ये अपनी नस्ल को आगे कैसे चलाते हैं। हर मखलूक की एक ख़ास मरगूब ग़िज़ा होती है जिसके अंदर उसकी हयात का सामान रखा जाता है। जैसे रेशम का कीड़ा शहतूत खाता है तो रेशम पैदा करता है, शहद की मक्खी फूलों का रस चूसती है तो शहद पैदा करती है और तंदुरुस्त रहती है। घास खाने वाले जानवर गोश्त नहीं खाते और गोश्त खाने वाले घास नहीं खाते। जिस मखलूक की जो ग़िज़ा है, अगर वो उसे ना मिले तो वो आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होती जाती है और एक दिन मर जाती है। नाज़रीन, इंसान दो चीज़ों का मुरक्कब है, एक ज़ाहिरी जिस्म जो हमें नज़र आता है और एक वो जिस्म है जो नज़र नहीं आता जिसे हम रूह कहते हैं। जिस्म सिर्फ दो चीज़ें जानता है कि अपनी ग़िज़ा का बंदोबस्त करना, अपने आप को तंदुरुस्त रखना और अपनी नस्ल को आगे बढ़ाते रहना, जबकि रूह जहाँ से आई है हमेशा वहाँ जाना चाहती है। रूह अल्लाह का अमर है और ये अल्लाह की तरफ ही राग़िब होती है। रूह हमेशा से खालिक हकीकी की मार्फत के लिए तड़पती रहती है और मार्फत इलाही, कुर्ब इलाही और दीदार इलाही रूह की मंजिलें हैं। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमें जिस्मानी खुराक के बारे में तो बताया जाता है, लेकिन रूहानी खुराक के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती। तो आज आप जान लेंगे कि रूह की ग़िज़ा क्या है और रूह को ज़िंदा और ताबिंदा रखने के लिए आखिर करना क्या है। नाज़रीन, एक ज़िक्र ज़बान से किया जाता है, कुछ लोग हल्की आवाज़ में करते हैं और कुछ ऊंची आवाज़ में करते हैं। अल्लाह के मुख्तलिफ़ सिफ़ाती नामों से अल्लाह को पुकारा जाता है।
اور اس خاص نام کے اثر کو آپ اپنی زندگیوں میں محسوس کرنے لگتے ہیں۔ زبان ہر وقت ذکر اللہ میں مصروف رہتی ہے اور زبان میں تاثیر پیدا ہو جاتی ہے۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان بہو فرماتے ہیں کہ ذکر کا تعلق آواز سے نہیں ہے۔ آواز کے ساتھ کیا گیا ذکر زبان کی غذا تو ہو سکتا ہے مگر روح کی غذا نہیں ہو سکتا۔ قرآن میں مختلف جگہوں پہ اللہ کے ذکر کا حکم موجود ہے، جیسے کہ اللہ ایک جگہ پہ فرماتا ہے کہ اپنے رب کا ذکر کرو خفیہ طریقے سے۔ بے شک قرآن میں اللہ تعالیٰ کی بے حد نشانیاں موجود ہیں اور ہمیں اس پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب یہ خفیہ طریقے سے کیا جانے والا ذکر دوسرے اذکار سے بالکل الگ اور مختلف ہے۔ برصغیر پاک و ہند میں بہت سے صوفیہ کرام کا سلسلہ چلتا آیا ہے اور بہت سے صوفیہ کرام نے ذکر کا تعلق سانسوں کے ساتھ بتایا ہے۔ بہت سے لوگ کلمہ طیبہ کا ذکر سانسوں کے باہر جانے اور اندر آنے کے ساتھ کرتے ہیں۔ ناظرین، مختصراً یہاں پر یہ جان لینا بھی ضروری ہے کہ انسان کے اندر ایک نہیں بلکہ بہت سی روحیں موجود ہیں، جنہیں آپ اسپرٹس کہتے ہیں، کچھ لوگ انہیں لطائف کہتے ہیں اور کچھ لوگ انہیں ارواح کہہ کر پکارتے ہیں۔ ماں کے پیٹ میں بچے کی پہلی سٹیج پر روح جمادی اس کے اندر آتی ہے اور یہ روح پہاڑوں میں موجود ہوتی ہے۔ جب بچہ نشو نما پانی شروع کرتا ہے تو اس کے اندر روح نباتی آتی ہے جو کہ پودوں میں ہوتی ہے۔ جب یہ بچہ ماں کے پیٹ میں حرکت کرنی شروع کرتا ہے تو اس وقت روح حیوانی آتی ہے جو کہ جانوروں میں ہوتی ہے۔ جب وہ بچہ اس دنیا میں آتا ہے اور پہلی سانس لیتا ہے تو روح انسانی اس کے اندر آ جاتی ہے، اور اگر وہ بچہ سانس لینے کے بعد مر جائے تو نماز جنازہ ضروری ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی بچہ دنیا میں آنے کے بعد سانس نہ لے تو اس کی نماز جنازہ ضروری نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ نماز جنازہ روح انسانی کی ہوتی ہے۔ یہ مختلف روحیں اللہ کے مختلف اذکار سے زندہ ہوتی ہیں اور یہ روحیں سیٹلائٹس کا کام کرتی ہیں۔ کسی روح کا تعلق پہلے آسمان سے ہے تو کسی کا دوسرے سے، کسی روح کا تعلق تیسرے آسمان سے ہے تو کسی کا چوتھے سے۔ ناظرین، یہی وہ ارواح ہیں جو کبھی شہداء کرام سے ملاقات کرتی ہیں تو کبھی انبیاء کرام سے، کبھی اولیاء کرام سے ملاقات کرتی ہیں تو کبھی اللہ کے قرب تک پہنچ جاتی ہیں۔ ناظرین، اب آتے ہیں اس ذکر کی طرف کہ جو روح کی حقیقی غذا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ذاتی ہے اور باقی صفاتی ہیں، اور اولیاء کرام کے مختلف سلاسل میں اس میں اللہ ذات پر بہت توجہ مرکوز کی گئی ہے اور کرائی گئی ہے۔ قرآن پاک میں قلب کا ذکر جگہ جگہ پر کیا گیا ہے، اس لیے قلب کو یا دل کو انسانی جسم میں ایک خاص اہمیت حاصل ہے جو انسانی جسم کا مرکز اور محور ہے۔ جب دل کی دھڑکن ایک دفعہ خون پمپ کرتی ہے تو لاکھوں بلڈ ویسلز، کروڑوں برین اینڈ ہارٹ نیورونز میں اس دھڑکن کو، اس پمپنگ کو محسوس کیا جاتا ہے۔ جب آپ آنکھیں بند کر کے اپنی دھڑکن کو محسوس کرتے ہیں اور دھڑکن کے ساتھ اپنے دل میں ہی اللہ 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 پکارتے ہیں تو کروڑوں سال کی عبادت ہو جاتی ہے۔ انسان کا دل خون پمپ کرتا ہے اور ساتھ اللہ پکارتا ہے، اور وہ اللہ کی گونج لاکھوں بلڈ ویسلز اور کروڑوں برین اینڈ ہارٹ نیورونز کے اندر گونجتی ہے۔ دل نے ایک دفعہ خون پمپ کرتے وقت اللہ پکارا اور کروڑوں دفعہ اللہ کا نام جسم کے روم روم میں گونجا۔ یہی وہ خاص عبادت ہے کہ جس کے ذریعے انسان فرشتوں پر سبقت لے جاتا ہے، کیونکہ فرشتے کے پاس نورانی جسم تو موجود ہے مگر اس میں دل نہیں ہے۔ جب کچھ عرصہ انسان دل سے اللہ کا نام پکارتا رہتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کی روح پھڑپھڑانے لگتی ہے، خوابوں کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہوتا ہے اور انسان اپنے آپ کو پہچاننا شروع کرتا ہے، اور جب یہ روح مکمل طور پر حیات پاتی ہے تو معرفت الہی اور قرب الہی کی منزلوں سے گزرتی ہوئی دیدار الہی تک پہنچ جاتی ہے۔ اس کے بعد انسان عشق الہی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، اور انسان کو وہ مقام حاصل ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے حدیث قدسی میں فرمایا کہ جب کوئی شخص میرا قرب حاصل کرتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ یعنی انسان کے روم روم میں اللہ سما جاتا ہے، اور اس کے بعد انسان جو بھی کرتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے کرتا ہے۔
قرب الہی میں ڈوبتا ڈوبتا انسان اپنی ذات کو فنا کر دیتا ہے۔ فنا کا مقام وہ مقام ہے کہ جس کے بارے میں حدیث پاک میں اشارہ ہے کہ موتو قبل ان تموتو، کہ مر جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ لے۔ بے شک یہ اشارہ فنا فی اللہ کی طرف ہی ہے۔ جب انسان اپنی ذات کو فنا کر دیتا ہے تو یہ جہان اور دوسرے کئی جہان انسان کے لیے ایک جیسے ہو جاتے ہیں۔ وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے مختلف جہانوں کی سیر کرتا ہے، جیسا کہ 18,000 جہان اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء اللہ اور انبیاء کی پرواز کے لیے تخلیق فرمائے ہیں۔ تو انسان اپنی روح کو زندہ کرنے کے بعد ان جہانوں کا مشاہدہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے اللہ تعالیٰ کے مزید قریب ہوتا چلا جاتا ہے، اور پھر ایک مقام آتا ہے کہ اللہ اسے دنیا کے سامنے ظاہر کر دیتا ہے، جیسے سورج اپنی روشنی کو ظاہر کرتا ہے اور کستوری اپنی خوشبو کو ظاہر کر دیتی ہے۔ یہ وہ مقام ہے کہ جس کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ میرے وہ بندے لا خوفن ہو جاتے ہیں، یعنی انہیں کسی چیز کا ڈر اور خوف نہیں رہتا، چاہے وہ موت ہی کیوں نہ ہو۔ دھڑکنوں سے کیا گیا یہ ذکر انسان کی روح کو نفس کی قید سے آزاد کرواتا ہے اور اس کی روح کو دوام بخشتا ہے۔ ایسا شخص انسانیت کے لیے منبع فیوز و برکات بن جاتا ہے اور لوگوں کی حاجت روائی کرتا ہے۔ دکھی انسانیت کے لیے ہمیشہ پیش رہتا ہے، مظلوم سے محبت کرتا ہے اور ظالم کو اپنی ٹھوکر پہ رکھتا ہے، بیماروں کی بیماریاں چھین لیتا ہے، بدبختوں کی بدبختیاں چھین لیتا ہے، دکھیوں کے دکھ چھین لیتا ہے، محبت سے نفرت کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اور ہم تمہیں دکھائیں گے اپنی نشانیاں کھلے آسمان تلے اور تمہارے اپنے ہی اندر، کہ تم کہہ اٹھو گے کہ یہی حق ہے۔ تو اللہ کی پہچان اللہ کی نشانیوں سے کی جا سکتی ہے، اور اللہ کی نشانیاں ذکر اسم اللہ ذات سے ظاہر ہوتی ہیں۔ ناظرین، جب لاکھوں کروڑوں اربوں فرشتے اللہ کی عبادت کے لیے موجود تھے تو پھر انسان کا تخلیق کرنا صرف عبادت کے لیے نہیں تھا۔ ایک حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا اور میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں۔ تو انسان اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی پہچان کے لیے آیا ہے، جس پہچان کو معرفت الہی کہتے ہیں۔ اگر تو اس دنیا میں آ کر انسان نے معرفت الہی حاصل کر لی تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کا دنیا میں آنا یا نہ آنا ایک برابر ہی ہے۔ معرفت الہی ہی وہ منزل ہے کہ جس کے لیے انسان اس دنیا میں آیا ہے۔ لوگوں کی غلطیاں کوتاہیاں نوٹ کرنے کی بجائے ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے اوپر کام کرنا چاہیے۔ اپنے اندر کا سفر ہی ہے جو کرنا ہے۔ من میں اپنے ڈوب کے پا جا سراغے زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ تو ناظرین، اپنے اندر کا سفر بہت ضروری ہے، اور اس سفر میں اسم اللہ ذات بہت بڑی رہنمائی ہے۔ اس بتائے گئے طریقے سے اگر آپ ذکر اسم اللہ ذات کو جاری رکھتے ہیں تو اس کی بے پناہ روحانی طاقت کا مشاہدہ آپ بہت جلد کریں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ کیسے ذکر اسم اللہ ذات جو دل سے کیا جا رہا ہے اور دھڑکنوں سے کیا جا رہا ہے، آپ کی زندگی میں رنگ اور روشنیاں لے کے آئے گا، اور آپ کی روح روشنیوں میں نہانا شروع کرے گی۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے ایسے ایسے جہان کھلیں گے جو آج سے پہلے آپ نے نہیں دیکھے ہوں گے۔ ایسے ایسے نفوس سے ملاقات ہوگی کہ جن کے بارے میں عام آدمی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ آپ کو اور مجھے معرفت الہی کا چھوٹا سا قطرہ بھی نصیب فرما دے تو اس دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اس دعا کے ساتھ ویڈیو کو ختم کرتے ہیں کہ آپ خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ آپ کے گھروں کو سلامت رکھے۔ اللہ حافظ۔